बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाजरीन, हमने देखा कि कल तहरीक इंसाफ ने महंगाई के ख़िलाफ़ एक रैली की और उस रैली में उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आगाह किया लोगों को, लेकिन उनको हल कैसे करना है इस बारे में भी कुछ मशवरे दिए। अब ये देखना है कि जो मईशत का हाल है वो तो सबके सामने है, और मैं ये बिल्कुल कहते हुए कतरा नहीं रही और ना किसी लगे लिपटे अल्फाज में बात करूंगी। बात सिर्फ ये है कि दो टोक 3 बिलियन से कम रह गए हैं हमारे रिजर्व्स, और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आती है रिजर्व्स ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाते हैं और डॉलर आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी करेंसी डीवैल्यू होती जा रही है। कोई मुल्क हमारी मदद नहीं करना चाह रहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट्स में वो क्या कर रहे हैं वो एक अलग बात है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये है कि सबसे पहले अपनी मईशत को स्टेबलाइज करना है, यानी कि उसके अंदर एक इंजेक्शन लगाना है स्टेट बैंक के अंदर, ताकि हमारे रिजर्व्स कम से कम इतने मजबूत हो सके कि कोई और मुल्क जो है वो हमारी अगर मदद करे या कोई फॉरेन प्रोजेक्ट्स आए या कोई बात हो तो उनको ये खतर और खौफ ना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुल्क खुदा ना खास्ता रिजर्व्स कम होते जाएंगे और दिवालिया की तरफ चला जाएगा और सारी की सारी जो उनकी मेहनत होगी वो रायगा चली जाएगी। सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है, और दहशतगर्दी के ऊपर अभी तक हम वाज़े तौर पे कोई हिकमत अमली नहीं बना सके। ये तो हुआ कि इजलास हुए, आला सतह के चीफ ऑफ द ISI भी मिले, उसमें नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी गए, उसमें दीगर लोग भी गए, लेकिन सरमायाकारी कौन करेगा जब आपके अपने देखिए एग्जाम्पल से हाउस सेट होता है। सिंपल सी बात यह है, यानी कि आपने घर में आपका बड़ा अगर कोई काम करता है और फर्ज करें वो आपको कहता है कि आपने ये काम नहीं करना, अगर वो काम खुद करता है तो सारे घर पे ये असर पड़ता है कि आहिस्ता आहिस्ता या तो वो आदत बन जाती है या फिर उस बड़े की बात में वजन ही नहीं रहता। इसाकदार कितना ही चीख के इन्वेस्टर्स को धमकियां दे ले कि अपने डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करो और मुल्क में पैसा वापस लेके आओ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खरी खरी सुनाएं कि तुमने ऐसा किया और वैसा किया और हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि अगर 500 अरब रुपया आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत में छप रहा था तो अब 450 अरब रुपया छप चुका है और छप रहा है, और ये सिर्फ अभी 7 महीने की कहानी है। आने वाली मईशत की किस्त जो IMF की आएगी, जो कि जाहिर सी बात है कर्जे के ऊपर कर्जा है, वो सिर्फ वापस स्टेट बैंक में रखी जाएगी संगीन शराइत पर, यानी कि आवाम के लिए बिजली महंगी अगर आए तो वो आएगी भी नहीं, आगे मैं बताऊंगी आपको चल के क्यों। उसकी वजह उसके साथ साथ गैस जिसका तसलसल अभी से खत्म हुआ जा रहा है, बहुत मध्यम आ रही है और बहुत सारे एरियाज में आ ही नहीं रही। उन्होंने ये कहा है भाई कि आपकी बदहाल मईशत है, आपने हमारी किस्त वापस करनी है IMF ने, इसलिए इस पैसे को आप रिजर्व्स में रखें, आप जाके पाकिस्तान की आवाम के ऊपर शदीद टैक्स लगाएं और उनसे वसूली करें, क्योंकि कुछ हो ना हो आपने हमारा कर्जा वापस करना है। बहरहाल 7 महीने की कारकर्दगी मैंने आपके सामने रख दी है। आवाम खुद जाए, महंगाई आसमानों को छू रही है और आगे का कुछ पता नहीं, लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटी ये है कि परवेज मुशर्रफ को लटका दो, सब मामला हल हो जाएंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जब तक इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होती, जब तक पाकिस्तान में अमन नहीं होता, जो गुलबत खत्म नहीं होने लगी। नोट छापने बंद करें, पैसा इकट्ठा करें। जब आप नोट छापने महंगाई होती है, नौजवानों ने सुन लो, जिस मुल्क के पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते उस मुल्क में गुलबत बढ़ती है, क्योंकि सारा टैक्स वहां पे लग जाता है। खान साहब, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप पेशावर में भी महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाले। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सर्कुलर डेट पे नहीं करती। आई थिंक माय ऑनरेबल कॉलीग्स शुड नो मिनिस्ट्री ऑफ दिस इज द डिफरेंशियल जो कॉस्ट और जो बिलिंग है, ये उसका डिफरेंशियल है जो हुकूमत पाकिस्तान पे करती है। 7 जून से लेके 30 जून तक 20 अरब डिविडेंड इकट्ठे किए पाकिस्तान के उन अदारों से जो कभी पाकिस्तान को पैसे नहीं देते। ये सारा एक्शन जो है उसे 55 बिलियन रुपीस पर एनम सेविंग है। क्या ये जुर्म है?
میرا خیال ہے کہ اگر یہ جرم ہے تو ہم جرم یہ کرتے رہیں گے. بجائے مجھے آپ شکریہ ادا کریں، بجائے آپ میری صحت کو مد نظر رکھ کے کریں یہاں ڈرامہ لگا ہوا ہے، ٹی وی ٹاک شو پہ جا کے ڈرامے کر رہے ہیں. کوئی بندہ میرا ایک فگر چیلنج کر کے دے، آئی ول لیو اینڈ ریزائن فرام دی سینٹ. اس ملک میں ایک ایسا وزیر خزانہ آیا ہے جس نے مجھ سے سب بولا اس کی زندگی کا آخری بولا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر خزانہ کی گفتگو سنی سینٹ کے فلور پر، اور نہ صرف حیرانگی ہوئی بلکہ افسوس بھی ہوا. سینٹ جیسے مقدس جگہ میں لوگوں کو یہ کہنا کہ وہ ڈرامے کر رہے ہیں اور ٹی وی ٹاک شوز میں جا کے ڈرامے کرنا. تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ فوری طور پر ڈالر کو واپس نیچے لے آئیں گے. معذرت سے یاد دلا دوں، اسے فوری طور پر نیچے لے آئیں، نہیں تو آپ نے اس وقت بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ڈالر 97 پہ نہ ہوا یا 98 پہ نہ آ کے رکا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اور یہ ساؤنڈ بائٹ ہمارے پاس موجود ہے، تو آپ کے پاس میرے خیال سے 3 مہینے کا وقت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہے. عمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے ممبر ہیں اور سینئر رکن ہیں ان کے. اسی طرح میجر طاہر اقبال صاحب، آپ ریٹائرڈ ہیں اور قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر رکن ہیں. آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سینئر رکن ہیں اور اوبویسلی ان کی قومی اسمبلی کی ممبر بھی رہ چکی ہیں. عمر السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. اور طاہر اقبال صاحب آپ کو بھی السلام علیکم، بہت شکریہ فار جوائننگ می. عمر میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، بہت سارے لوگ اور بہت سارے لوگوں سے میری مراد ظاہر سی بات ہے حکومت ہے، پرویز رشید صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، بلکہ سعد رفیق صاحب نے تو ایک بہت ہی انہونا سا بیان بھی دیا آپ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ دھرنا ایک فلم تھا اور شیخ رشید ڈائریکٹر تھے اور عمران خان is the villain of this film. تو یہ خیر مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ what was the reason for this kind of a statement, but کیا آپ لوگ مڈ ٹرم کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں ملک کو؟ یہی وجہ تھی جو کل ایک آغاز ہوا مہنگائی کے خلاف مہم کا جو لاہور سے کیا آپ لوگوں نے؟ شکریہ جیسمین. سب سے پہلے تو کہوں گی یہ جو آپ نے خواجہ سعد، اسحاق ڈار، یہ جو آپ نے قصیدہ کو درباری جو یہ نوٹنکی لیگ کے یہ جو کریکٹرز ہیں، ان کے پاس کوئی عوام کو مسائل کا جواب ان کے پاس ہے نہیں، تو اسی قسم کے بیانات دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوٹنکی لیگ کا جو ڈرامہ ہے یہ ٹوٹلی فلاپ ہو گیا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ 11 مئی سے پہلے انہوں نے بڑے دعوے کیے کہ جی ہم جو ہے پہلے بھی 5 دفعہ حکومتوں میں رہے ہیں، 2 دفعہ پہلے وزارت عظمیٰ رہی ہے ہمارے پاس ٹیم ہے، ہمارے پاس پالیسی ہیں، ہمارے پاس پروگرامز ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں سے ایک ایک کر کے وہ تمام دعوے وعدے جو تھے وہ ٹوٹلی جھوٹ ثابت ہوئے. اور نون لیگ کا تو ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. اگر ان کی ماضی کی بھی پرفارمنس دیکھیں تو یہ صرف ونڈو ڈریسنگ پالیسیز پہ بلیو کرتے ہیں. ان کو شاید خود بھی یقین نہیں ہوتا کہ لانگ ٹرم شاید ان کو کبھی حکومت میں رہ بھی پائیں گے، کیونکہ ان کا طریقہ واردات ہی کچھ ایسا ہوتا ہے ہمیشہ سے. گزارش یہ ہے کہ پچھلے 5 سال کا جب شروع میں آپ نے بھی پروگرام میں ذکر کیا کہ عوام کے اوپر جو ہے ریکارڈ مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت توڑی گئی، لیکن اپوزیشن جماعتیں جو خاص طور پہ نون لیگ جو اپوزیشن میں تھی اس نے بھرپور طریقے سے ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا. تحریک انصاف نے کم از کم یہ چیز بالکل واضح کر دی ہے کہ تحریک انصاف ایک مؤثر اور ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کرنے آئی ہے. ہم یہاں پہ اپنے اقتدار کی سیاست نہیں کرنے آئے، نہ ہی کوئی ہم نے کوئی مکمکہ کیا ہوا انڈر ہینڈ. ہم عوام کے حقوق کے لیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے سیاست کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم ہر طرح کی جو ہے ڈیفرنٹ آپشن جو ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ پریشر بھی ڈالیں گے حکومت کے اوپر. اور ہم صرف تنقید برائے تنقید پہ بلیو نہیں کرتے. کل بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے صرف تنقید نہیں کی، ہم نے حکومت کو واضح کیا، نشاندہی کی کہ یہ ایریاز ہیں، یہ کچھ چند ایک سٹیپس ہیں جو اگر عملی طور پہ ان پہ کام کیا جائے تو مہنگائی، بے روزگاری جو ہے اس کو کافی حد تک
تک اس کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ وزیر اطلاعات صاحب آ رہے ہیں تو وہ بھی بالکل ایک مضحکہ خیز قسم کے بیانات آگے سے دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ جواب دینے کے, کیونکہ ان لوگوں کی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. ہم نے پچھلے 5 سال بھی دیکھا, آپ کے ٹاک شوز میں بھی کئی دفعہ آگے دیکھا کہ جب جواب مانگا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اچھا جی میں نے چوری نہیں کی, اچھا آپ نے بھی چوری کی ہے. تو اسی بجائے الزام تراشیوں کے ہم نے جو ہے صرف تنقید ہی نہیں کی, ہم نے ساتھ میں حل بھی دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب تحریک انصاف والے جو ہے صرف جو ہے ایک سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں. ہم نے 6 مہینے پورے شروع میں ہمیں بہت پریشر تھا کہ جی آپ نکلیں باہر کریں, آپ کے سامنے جو باقی ایشوز تھے جس طرح بارڈر ٹیرر کے حوالے سے تحریک انصاف نے انیشیٹو لیا جس کے پیش نظر پریشر ایک APC کال ہوئی, پھر نیٹو سپلائز کے ایشو کے حوالے سے, اب مہنگائی کے ایشو کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے. آپ کو پرویز رشید صاحب نے مشورہ تو دیا ہے نا ایک, اور انہوں نے کہا آپ نے نیٹو سپلائی بند کر دی, آپ جا کے نیٹو کے ممالک سے آپ ڈونیشنز لے کے آئیں تاکہ ملک چل سکے. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف تو اس پہ بلیو کرتی ہے کہ ہمیں ایک خود مختار اور آزاد ملک کے طور پہ اپنی پالیسیز بنانی ہے. یہ جو لاسٹ آپ کو بھی یاد ہے پچھلے دور میں انہوں نے جو کشکول توڑنے کا جو دعوے کیے تھے, اور اس دفعہ بھی آپ کے سامنے پہلے 6 مہینوں کے اندر جو ہے جس طرح IMF کے آگے پیچھے چکر لگانے لگے, یہ کون سے کشکول توڑ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ تو اور عوام کو جو ہے قرضوں کے دلدل میں اور پھنسائے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے انفلیشن 5.9 سے 10.9 پہ آ گئی 6 مہینوں میں. تو یہ وہ مختلف دیکھیں, بجلی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ بجلی کیا آئی بجلی, وہ کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمر, یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. لیٹ می ٹیک دس پوائنٹس ٹو. ان سے پوچھیں کہ جن کو پچھلے 3-4 ماہ سے جو بلز کے اندر جو آلموسٹ 100% کے قریب جو اضافہ ہوا ہے کہ ایک کسی کے گھر میں اگر ایک عام بلب بھی جل رہا ہے اور ان لوگوں کو ہزاروں کے بل بھیجے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا تاکہ میں طاہر اقبال صاحب سے ان کا پورا موقف لے سکوں, بیکاز he has to answer all these questions. طاہر صاحب, آپ نے ان کی جو تنقید ہے وہ اپوزیشن ہے, چلیں وہ تنقید کریں گے. آپ لوگوں نے کل کہا کہ وہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں, ڈرامے کا کیریکٹر ولن عمران خان ہے. میں معذرت کے ساتھ ویسے جسٹ لائک جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی میچورٹی کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنی گفتگو میں بھی میچورٹی کا اظہار کرنا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میری تعریفیں کریں آپ اور یہ کریں. کس بات کی ہم تعریفیں کریں؟ آپ انفلیشن کا ریٹ دیکھ لیں, آپ معیشت کی حالت دیکھ لیں. اب تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بدحال حکومت نہیں ہے. آپ نے ان کو چور کا, وڈیرے کا, ڈاکو کا, پتہ نہیں کیا کیا کا 5 سال تک پورا ٹرائل ان کا کھل کے کیا. آپ نے کہا ہم نے پہلے بم پھاڑا تھا پاکستان میں اور اب معاشی بم پھاڑیں گے, تو یہ آپ کا معاشی بم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسمین, تھینک یو فار کالنگ می آن دا پروگرام. اور ویلکم سر. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کسی نے کہا ڈرامہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. میرے بھائی عمر صاحب بیٹھے ہیں اکراس دی ٹیبل, جو لینگویج اب یہ استعمال کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد وہاں سے جواب کیا آئے گا. کیا ہم پولیٹیشنز نے یہ سب سیکھنا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح الزامات نہ لگائیں, اور اس ملک کو جو یہ سارے دعوے کر رہے ہیں آج کہ ہم نے اس کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے, اس میں جمہوریت کو سٹیبلائز کرنا ہے, آنے والے وقتوں میں اس کی ملک کی اور لوگوں کی دیکھ بھال کرنی ہے, تو کیا یہ طریقہ یا یہ وتیرہ استعمال ہوگا تو ہم لوگ کریں گے. آج کہہ رہے ہیں جی ہمارا سونامی لاہور میں آ گیا. میں بائی دا وے یہ کہنا چاہوں گا, سونامی جب بھی آتا ہے تو بہت بربادی کی بات کرتا ہے اور بچا کے چھوڑتا کچھ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سونامی میں جو کل انہوں نے ریلی نکالی, ہاؤ مینی ورک آورز وی ہیو ویسٹڈ. یہ کہہ رہے ہیں لاکھوں لوگ ہیں, ملٹی پلائی بائی 6-7 آورز, آپ اندازہ لگا لیں ہم نے کتنا وقت ضائع کیا. کیا ہم قوم کو میں جو بات دیکھیں جی, اتوار کی وجہ یہ نہیں ہوتی, اتوار کی بات یہ نہیں کہ آپ, میں جو بات کروں گا آپ کائنڈلی میری بات سن لیں. آپ بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں مہنگائی ہے اور ہم بھی مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے. وی آر ٹیکنگ سیریس اسٹیپس اور لیے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ MPAs نے بھی جا کے مارکیٹس میں ریٹ چیک کرنی اور منڈی کو ریٹ چیک کیے. ہماری گورنمنٹ یہ کر رہی ہے اور ہم خود کر رہے ہیں, میں خود کر رہا ہوں یہ کہ ریٹس اوپر نہ جائیں. جب فصلیں نئی آنے والی ہوتی ہیں اس وقت ڈیفینیٹلی اگر ایگریکلچر سارے لوگ سمجھتے ہیں میرے خیال میں, تو پرائسز بڑھتی ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, کیونکہ ویکیوم ہوتا ہے آپ کا نئی فصل آنے میں اور پانی فصل آنے میں, اس لیے یہ پرابلم بیگ ہوتا ہے, آپ کی فصلوں میں مہنگائی ہوتی ہے.
جہاں بجلی کی بات کر رہے ہیں کہ مہنگی ہو گئی, یہی حال ہوا کہ پہلے آپ نے بجلی جو مہنگی نہیں کی, اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اب لوگوں سے بلوں کی ریکوری, اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ 300 یونٹس جلا رہے ہیں ان کے بلوں میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. فرق ان لوگوں کے میں آیا ہے کہ جن کے گھروں میں 6 اے سی چلتے ہیں اور ہر قسم میں مشینری چل رہی ہے. فرق وہاں ضرور آیا ہے جہاں بجلی مہنگی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. سر ایک سیکنڈ طاہر اقبال صاحب پلیز ڈو کنٹینیو, بٹ سنس آپ نے بجلی پہ بات کی ہے تو کائنڈلی کلیئر دس پوائنٹ. میں آپ سے واضح طور پر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میجر چنک آپ کا دینا ہے پرائیویٹ سیکٹرز نے, ریسیویبلز ہیں آپ کے گورنمنٹ کے 325 بلین روپیز, آپ لیتے کیوں نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر سے؟ چلیں پرائیویٹ سیکٹر سے مان لیا دشواری آ رہی ہوگی, دو کہ نہیں آنی چاہیے. ویئر از دا گورنمنٹ آف دیز آر آفیشیل ڈاکیومنٹس مائنڈیڈ کہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں کہ دے ہیو ٹو پے 120 بلین ٹو دا گورنمنٹ. تو سر یہ چیزیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں نا, یا یہ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ؟ اسی لیے یہی تو آگے اگر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات بھی سنی, انہوں نے کہا کہ ہم تو جو بلز دینے ہیں وہ ریکوریاں کر رہے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے, تاکہ جو وہ اپنی لے کے بل بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو دے نہیں رہے ہیں یا وابڈا کو دے نہیں رہے ہیں, دیٹ ہیز ٹو بی ریکورڈ فرام the people those are using the electricity. اور ہر محکمے کو اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. جب وہ پیسے دیے تو they should must make sure کہ جو ان کے الیکٹریسٹی کے بلز وغیرہ یا ایڈمنسٹریٹ they must pay. اگر یہ محکمے نہیں پے کریں گے تو how will the government get the payment from other people also? So it is important that we should do. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمر صاحب نے بڑا کہا کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کرنا ہے, آپ کریں 100 بسم اللہ کریں. ہم تو چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیا عوام کو یا ان لوگوں کو یہ جو آپ مہنگائی کا نعرہ لگا رہے ہیں, کیا آپ الیکشن کا نعرہ لگانا چاہ رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن کا, یا مہنگائی کا نعرہ ہے یہ, یا آپ کمپین چلا رہے ہیں اپنی بلدیاتی الیکشنز کی, یا آپ مہنگائی کے لوگوں کو اس طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں. سو دیر ہیز ٹو بی اے ڈفرنس ان بٹوین. کائنڈلی تھنک اپون کہ اس طرح ریلیاں نکالنے سے, میں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اگر ریلیاں سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہیں, کہ only we started from where they have the government, وہاں پہ کیا ایکشن کرتے ہیں, وہاں ریلی کیوں نہیں نکالتے, وہاں سے نکالنا چاہیے. کیونکہ اگر پچھلے آپ دیکھیں گے جو کنٹینر روکے ہیں, میری جو کنٹینر انہوں نے روکے ہیں, وہاں کے لوگوں کو ٹیلی ویژن میں نے خود سنے لوگوں کہتے ہوئے کہ انہوں نے جو اس میں ہمارے روزگار کی تباہ و بربادی کی, انہوں نے ہزاروں ٹرک جو ہیں سڑکوں پہ رک گئے, ان کو آنے نہیں دیا. سو ہی از ریسپانسبل فار آل دس. اس سے اکانومی کا جو لاس ہوتا ہے, میں تو بالکل بھی ان کو بری زمان نہیں کر رہی. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ باغ دوڑ اس وقت ملک کی ان کے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں ہے. مجھے صرف یہ جواب دے دیں. مطلب اگر وہ الزام لگائیں گے تو آپ الزام لگائیں گے یا آپ عوامی کام کریں گے؟ میں الزام نہیں لگاتا, میں بالکل نہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں جو ہم نے پروگرس کی ہے ان 6 ماہ میں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5-6 ماہ میں ہر چیز جو ہے بالکل ڈیفائن پروگرس. آپ نے, میں آ رہا ہوں, دیکھیں آپ نے ابھی جو بات ہم نے کی کہ اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب نے تقریر کی, اس میں اکنامکس جو ان کے سامنے ساری چیزیں انہوں نے رکھی آپ کے سامنے, اکانومی کیا ہو رہی ہے آپ کے سامنے. ہم نے وعدہ کیا ہوا اور انشاءاللہ جو ملک کا خسارہ ہے اس کو ہم 4% میں لے کے آئیں گے اگلے کچھ عرصے میں. ہم نے جو بجلی کا وعدہ کیا ہے کہ ہم 8,000 میگا واٹ بجلی لے کے آئیں گے 4 سال میں. ٹھیک ہے 4 سال میں سر, پہلے تو شہباز شریف کہہ رہے تھے 6 مہینے میں, پھر انہوں نے کہا 9 مہینے میں, پھر انہوں نے کہا 1 سال میں, پھر 1.5 سال, اب آپ 4 سال پہ پہنچ گئے. کسی نے نہیں, ہم نے کبھی 6 جو ہم نے بات کی تھی, اللہ کے فضل سے بجلی آج چل رہی ہے, ہر جگہ چل رہی ہے, لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس طرح کی 18 20 گھنٹوں کو لوڈ شیڈنگ اس وقت نہیں ہو رہی. سر دیکھیں طاہر صاحب, اوکے میں آسما ارباب صاحبہ کی طرف چلتی ہوں, ان کا میں پوائنٹ لے لیتی ہوں, ان سے پوچھتی ہوں آپ کی کارکردگی کہ وہ کیسے دیکھ رہی ہیں بینگ ان دی اپوزیشن. کیونکہ obviously 5 سال آپ لوگوں نے ہر سیاہ اور سفید کا الزام ان پہ لگایا, یعنی کہ میمو گیٹ سے لے کے اگر کسی کے گھر مچھر بھی مر گیا ہوگا تو ہم نے کہا پیپلز پارٹی کی اس بدترین حکومت کی وجہ سے ہوا. لیکن یہ بدترین حکومت بھی آپ کو 15 یا 16 ارب کے قریب آپ کو ریزروز دے گئی, اس کے باوجود $98 پہ چھوڑ گئی, 99 پہ چلے چھوڑ گئی. سر 7 مہینے میں آپ نے اسے 100 پہلے 12 پہ پہنچایا, پھر اسحاق ڈار کی دھمکیوں کے بعد وہ 111 پہ آیا, اب وہ 108 109 اور 107 پہ لڑک رہا ہے, اور ریزروز آپ کے ارب سے زیادہ ہو گئے 3 بلین پہ. دے آر جسٹ ٹچنگ اینڈ سورٹ آف اسٹیگرنگ. اب جو IMF آپ کو لون دینے جا رہا ہے 540 ملین,
यू हैव टू पुट इट इन द स्टेट बैंक ताकि मुल्क डिफॉल्ट ना करे. सो दैट इज अ रियलिटी चेक. बट आसमा अरबाब साहिबा ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए. सबसे पहले तो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, तशरीफ लाने का, एंड फॉर ज्वाइनिंग मी. उमर ने और ताहिर इकबाल साहब ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया. अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इनको कैसे देख रही है, क्योंकि आप पे ये इल्जाम है कि आप दोनों ने 5 साल ले-दे में गुजारे, अब भी आप 5 साल ले-दे में गुजारना चाहते हैं. 5 तुम्हारे 5 हमारे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैस्मीन, थैंक यू. मैं पहले ये कहूँगी कि ये जब कोई पार्टी गवर्नमेंट पे बैठती है तो वो उसकी जागीर नहीं होती है कि वो 5 साल मेरे और 5 साल तुम्हारे. शायद ये इनकी सोच हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की बिल्कुल ये सोच नहीं है. और जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा और बड़ी डिस्कशन हुई इधर कि आज इकोनॉमी किधर है और आज बजट किधर है और पाकिस्तान के हालात क्या हैं. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट ये कि आज अगर पब्लिक सेंटीमेंट को ये देखें और पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की आवाज अगर ये सुने तो ये हुकूमत जबरदस्ती में बैठी हुई है. कोई सपोर्ट इनको अवाम से कहीं भी नहीं है. ये सिर्फ ये हमने 2/3 मेजॉरिटी वैसे नहीं ले ली अगर वो अवाम की सपोर्ट नहीं है हमें. देखें, आप अगर मुझे बात करने दे तो आई विल बी ग्रेटफुल. जी बिल्कुल. आपको 2/3 मेजॉरिटी मिली थी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए. और ये एक जमहूरी मुल्क है जहां पर अवाम को लगता है, जहां पर सियासी पार्टियों को लगता है कि सिटिंग गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर सकती है, तो वो उनकी ड्यूटी बनती है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो उसको पॉइंट आउट करे. और अगर पुरअमन रैलियां करते हैं तो दैट इज ऑल्सो देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. आप उस राइट को नहीं ले सकते. आपका काम है टू शो सम प्रोग्रेस, जो आप अपने बजट से, आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से, और आप अपने जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं जिस पे आपको वोट मिला है, जो वादे आपने किए हैं, यू फेल टू परफॉर्म डेस्परेटली. आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई से लड़ेंगे तो उससे आपके इश्यूज हल नहीं होंगे. आपके पास गवर्नमेंट है, आपके पास पावर है. आज आप पाकिस्तान को चला रहे हैं, बट यू फेल टू टेक द कंट्री एनीवेयर. ये सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करना चाहती जो जैस्मीन साहिबा ने और उमर साहब ने की है, लेकिन ये हकीकत है. आज पाकिस्तान में गुर्बत अपनी इंतहा को पहुंच गई है. अगर आप अपने पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे और आप अवाम में देखेंगे तो गुर्बत मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कभी इतनी नहीं थी, लॉलेसनेस कभी इतनी नहीं थी. और द गवर्नमेंट विच इज अ डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट. आपने एपीसी बुलाया, गवर्नमेंट और सारी सियासी पार्टियों ने आपको सपोर्ट किया. यू वेंट टू अमेरिका विद अ नोटबुक, लेकिन आप वहां से कोई पॉलिसी कुछ भी नहीं लेकर आए. आप क्योंकि आपका मैंडेट जाली है, क्योंकि अगर ये रिग्ड इलेक्शन नहीं होता, दिस आई वांट टू रिपीट, तो आज अवाम आपके साथ खड़ी होती. आज इतने बड़े बड़े मुजाहरे पाकिस्तान में नहीं होते. क्या बात है कि 6 महीने में अवाम सड़क पर आ गई है. अगर आपने 2/3 मेजॉरिटी ली थी तो अवाम आपके पीछे सपोर्ट पे क्यों नहीं खड़ी. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूविंग पॉइंट कि आपका ये इलेक्शन एक सेट इलेक्शन था. और आज उसकी अगर आपका सिर्फ पंजाब और पाकिस्तान पे इट वॉज अ टेक ओवर, एंड इट प्रूव्स कि आज इट्स नॉट मैटर कि पीटीआई या पीपल्स पार्टी कोई बात कर रही है. आप हकीकत में जाकर देखें, आपका हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो था वो दहशतगर्दी था. आपने एक इशू स्टार्ट किया, लेकिन वेयर आर वी आर विद नो पॉलिसी टुडे. जो सूबे दहशतगर्दी की जद में है उसमें आपने क्या भलाई की है, आपने क्या ऑपरेशंस किए, क्या आपने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ दी है. इकोनॉमी की तो बात ही छोड़े, उसको तो अगर आप ये कहते हैं कि बिजली में आपने कितने परसेंटेज बढ़ा दिए अपना सरचार्ज, क्योंकि वो गवर्नमेंट को बचे. अवाम को ऊपर आपने जो बिजली महंगी की है तो उसकी वजह इन्होंने बताया कि क्या है. अगर डॉलर रुपी को इन्होंने डबल डिजिट पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 पॉइंट समथिंग पर छोड़कर गई थी, आज ये डबल डिजिट पे इनको ये महंगाई ले आए हैं. वेयर इज द डॉलर गोइंग? तो ये गलती इन फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है क्या? ये इनको सिर्फ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को रूल करना है? सबसे बड़ा सवाल ये आसमान जी, मैं यहाँ पे एक छोटा सा हूँ, देन आई विल कम बैक. ताहिर साहब के लिए आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, वो जवाब देना चाहेंगे. सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि 2/3 मेजॉरिटी एक गवर्नमेंट के पास हो, वजीर आजम अपनी कुर्सी मजबूत पर पकड़ के बैठे हों और 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर हो, फिर भी कोई मुल्क मदद ना कर रहा हो, रिजर्व्स खाली हो रहे हो. व्हाई? दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर मी.
جی ویلکم بیک. طاہر صاحب اگر آپ آسما صاحبہ کا کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں تاکہ پھر میں عمر صاحب سے ان کا موقف لے لوں. جیسمین بات یہ ہے کہ اگر پیپل پارٹی یاد رکھے تو انہوں نے خود ہی کہا کرتے تھے کہ الیکشن آئیں گے عوام احتساب کریں گے. اگر ان کا عوام نے احتساب کر دیا ہے اور ان کو حکومت نہیں مل سکی اور ہمیں 2/3 میجورٹی دی ہے تو ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. کیا یہ اگر میں کہوں کہ جی سندھ میں الیکشن رہ گئے ہوئے مانیں گی یہ بات؟ یہ نہیں مانے گی کیونکہ ان کا صوبہ ہے وہاں پہ یہ سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم پنجاب میں جیت گئے ہیں یا فیڈرل لیول پہ جیت گئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی اس چیز پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. پھر ریگنگ کی بات بار بار ہم کیوں؟ اور یہ وتیرہ ہے اس ملک میں جو بھی پارٹی ہے، میں سب کو کہوں گا جو بھی پارٹی ہارتی ہے ہم سارے یہ کہتے ہیں الیکشن ریگ ہو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. سو آج اگر ان کو سیٹیں نہیں ملی یا ان کو حکومتیں نہیں ملی تو ان کا صبر 5 سال پھر کہیں جی ہم 5 سال گزاریں گے، ان کا احتساب ہوگا، ہم حکومت لے لیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پہ. لیکن اس بات پہ آ کے کہ جی ہم نے مڈ ٹرم الیکشنوں کی طرف جاننا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہے. جمہوریت خدا رہا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ملک کو واقعی اگر انہیں جمہوریت کی طرف لے کے جانا ہے تو آپس کی یہ چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن جو ہیں جب حکومت آ گئی اس کو موقع دیں، وہ اپنا کام کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیوں کو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس میں سب پارٹیوں کو بیٹھ کے یہ معاملے جو سامنے آ رہے ہیں ہمارے ان کا حل کرنا چاہیے. بغیر اس کے حل نہیں نکل سکتا، سب جگ مل کے نہیں کریں گے. پھر ادھر انہوں نے کہا جی کشکول لے کے پھر رہے ہیں. میری عمر بھائی سے درخواست ہے کہ وہ مجھے پتا ہے آپ کا کشکول $500 سے بھرا ہوا ہے ابھی، اس لیے آپ توڑنا نہیں چاہتے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی یہ احساس ہے اور ہم بھی چاہیں گے کہ جو قرض ہم پہ پہلے چڑھے ہوئے ہیں ان کو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حل کیا ہے، کیسے اتاریں گے. کہہ رہے ہیں کشکول اگر کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہو ہم کہیں سے ڈالر پیدا کر لیں. عمر آپ کے پاس میں آ رہی ہوں. مجھے خالی ایک بات یہاں پہ مجھے جسٹ وانٹ ٹو ریز اے اسمال پوائنٹ. سر آپ نے کہا ہمارے پاس حل کہاں سے ہے، ہم حل لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں میں کہنا نہیں چاہتی اور لگانا نہیں چاہتی لیکن میرے پاس میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو اب وزیر اعظم ہے کوئی 500 کے قریب ساؤنڈ بائٹس پڑھی ہیں اور ان کے ریکارڈڈ انٹرویوز پڑھے ہیں جس میں انہوں نے کہا جی معاشی بم کی ٹیم تیار ہے جو آتے ساتھ دھماکے کر دے گی اور ایسی معیشت ٹھیک کریں گے کہ ٹھیک سے سن لیں. پھر انہوں نے 200 بینک فیصلہ آباد سے اسلام آباد تک کھولنے کے ان کے دعوے، لون لوگوں کے گھر تک پہنچانے کے دعوے، مطلب ہے اتنے بڑے بڑے دعوے. تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس حالت میں ملک کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ نہیں تو دیکھ کے بات سنیں جیسمین کہ آپ نے ٹیکس ابھی ریکوری آپ نے سنا پرسوں کہ کتنی ٹیکس ریکوری بہتر ہو گئی ہے کہ ہم نے ایک کوارٹر کی ریکوری پہلے سے بہت بہتر کر دی ہے. آپ کے ملک میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، آپ بہت سارے انٹرنیشنل کمنٹس بھی جو آ رہی ہیں، یہ ٹرکی سے آ رہی ہے، چائنا سے آ رہی ہے، ایون قطر والے بھی آ رہے ہیں، دبئی والے بھی آ رہے ہیں. پتہ نہیں کب آئیں گے سر. آپ چاہتی ہیں کہ بائی ٹائم تو لگتا ہے آپ کیوں لگتا ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہی ہوں. دیکھیں جب آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ ٹائم لگے گا تو آپ لوگوں نے کہا ان پہ تو کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا بیکاز یہ تو ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے. تو آپ پہ کیوں نہیں اعتبار کر رہے لوگ؟ میں اصل میں تلخ باتیں کرنا نہیں چاہتا کہ یہی جو 5 سال کا پچھلا 5 سال کا جو تباہ بربادی اس کو سمیٹتے ہوئے ٹائم بھی لگے گا. فار گاڈ سیک ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. ہم چاہ رہے ہیں، آج بھی چاہ رہے ہیں، ابھی بھی آپ کی ٹیکس ریکوری جو اس کوارٹر میں ہم نے شو کی ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے. آپ کے ملک میں نئی کمپنیاں آ رہی ہیں جو کام کرنا چاہ رہی ہیں. دنیا والے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہے، دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے کہہ رہے ہیں، انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ پاکستان از دی بیسٹ پلیس ٹو بی. یس ہمیں دہشت گردی کے بارے میں معاملات کر رہے ہوں گے. سر مجھے ایک ملک بتا دے پلیز، جسٹ نیم ون کنٹری دیٹ وانٹس ٹو کم اینڈ انویسٹ ان پاکستان آؤٹ رائٹلی، یہ بتا دے. دیکھیں ابھی قطر والے آ رہے ہیں، چائنا والے آ رہے ہیں، ٹرکی پرائم منسٹر یہ وہی والا مطلب they here just for a visit sir, just here for a visit. عمر چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ بھائی ٹائم چاہیے. صاحب کہہ رہے تھے کہ جی لوگ ساری انویسٹمنٹس کی جو بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا اعتبار نہیں کر رہے. لوگ کیسے اعتبار کریں؟ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے قوم کے ساتھ کہ اس قسم کے جھوٹے باتیں کر کے اور دعوے کر کے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے. بات یہ کہ ان کی 6 مہینے میں جو رہی سی جو کوئی شک شبہ تھا لوگوں کو وہ بالکل اصلیت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ ان کے پاس سوائے ایک ناکام پالیسیوں کے، جھوٹے وعدوں کے، دعووں کے، جیسے آپ نے بھی کہا جی اکنامک بم ہوگا، کیا کون سا بم تو تب دیکھیں اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے انویسٹر کے حوالے سے، مہنگائی پہ قابو پانے کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اس میں 2-3 بنیادی ایشوز ہیں. سب سے بڑی پہلی چیز کیا ہے
کہ اعتماد نہیں ہے. کیوں اعتماد نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے اپنے اربوں ڈالر جو ہے ملک سے باہر رکھے ہوئے, اور یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اس قسم کے جذباتی بیان دے کے قوم کو بیوقوف بنانے. اگر انویسٹمنٹ اگر آئے گی, کیسے آئے گی؟ کہ جب جس ملک کے حکمران اپنا سارے اثاثے پیسہ ملک سے باہر رکھیں. اور 65 سال سے یہی ہوتا ہے کہ عوام سے قربانی مانگی گئی. حکمرانوں نے تو آج تک قربانی دی نہیں. حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب حکمران جو ہے خود قربانی دینے کو تیار ہوں. آپ ابھی انہوں نے کہا ٹیکس کلیکشن, ایف پی آر نے 30 لاکھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. ان سے پوچھیں کتنے لوگوں سے انہوں نے ٹیکس اکٹھا کیا ہے. الٹا بلکہ جو چور ہیں, جن کے پاس کالا دھن ہے, ان کو جو ہے فری جو ہے ایمنیسٹی اسکیم ان کے لیے لانچ کی جا رہی ہیں. یہ اس طرح سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی آپ 2.5 کروڑ سے اوپر انویسٹمنٹ کریں, آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا. اس قسم کے یہ جو ڈرامے ہیں یہ فیل ہو چکے ہیں. کشکول توڑنا ہے, لوگوں کو لوگوں میں اعتماد لے کے آنا ہے, تو سب سے پہلے اپنے اثاثے اور اپنا پیسہ ملک میں لے کے آئیں. پھر 98 کیا 95 تک بھی آ جائے گا. بات بتائیے گا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جس طرح میں نے یہ ذکر کیا تھا, یہ ہاؤ کم سعودی عربیہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا, تیل نہیں دے رہا, کوئی ہیلپ نہیں کر رہا؟ ان کو نہیں پتا پاکستان کتنی مشکل میں. چائنا یہ لوگ اتنا گئے ہیں, چائنا از ناٹ ہیلپنگ دیم. تو یہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس گورنمنٹ کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں ان ممالک سے. دیکھیں جتنے ہمارے دوست ممالک تھے وہ بیچارے بار بار مدد کر کے میرے خیال میں وہ بھی تھک گئے. آپ کے سامنے ابھی حالیہ جو سیلاب آیا تھا, آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم جو فلڈ آیا, اتنے ڈونرز اور اتنے ملکوں نے امداد جو ہے کمٹ کی, اور اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ آپ دیکھ لیں لوگوں کا کوئی رجحان ہی نہیں تھا, اس لیے کہ جو پہلے امداد آئی اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اور یہی وجہ, ایک اور سب سے بڑی وجہ یہ حالات نہ ٹھیک ہونے کے. آپ کو یاد ہے جو لاسٹ چیئرمین تھے, اس کے نیب کے چیئرمین تھے, انہوں نے خود کہا کہ 10 سے 12 ارب روپے کی روزانہ چوری ہو رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اگر نوٹ چھاپ کے مہنگائی کو آسمانوں تک لے گئی ہے تو کسر انہوں نے بھی کوئی نہیں چھوڑی. اور بات اگر آپ کوئی کسی قسم کا آپ کو بجائے بہتری کی بجائے مزید بدحالی نظر آ رہی ہے 11 مئی کے بعد, پالیسیز تو وہی ہیں جو پچھلے 5 سال میں بھی ہم دیکھتے رہے, اور مزید اب آگے بھی جو عوام کو دیکھنا پڑ رہا ہے اس کے اندر ان کو عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ امن و امان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اے پی سی کے جو اعلامیہ تھا اس کے مطابق گورنمنٹ نے آج تک کیوں نہیں پیش رفت کی؟ اچھا, اگر عملی اقدامات نہیں ہوتے آسما جی تو کیا ہوگا ملک میں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں, لوگ اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں؟ جیسمین, بات مڈ ٹرم الیکشن کی نہیں ہے. ابھی ہمیں یہ جو ہمارا پولیٹیکل سٹیٹس کو ہے اور اس پہ ہم جائیں گے تو کہ بھئی ہمیں اتنا مینڈیٹ ملا ہے اینڈ وی اسٹک ٹو دیٹ, اور خدا کرے کہ اس مینڈیٹ کی وجہ سے دا گورنمنٹ فیلز ٹو رن دا کنٹری اور حکومت ایک. پلیز کین وی اسپیک, یا آپ بول لیں, میں چپ کر جاتی ہوں. نہیں, جی شکریہ. چینج دیکھیں, ہاں دے آر فیلنگ. ابھی دیکھیں اگر ہم اسی روش کو کنٹینیو رکھیں کہ جی ہر حکومت آ کے وہ سٹیٹس کو اور وہ ریزروز آپ کے بالکل فیڈرل ریزروز ختم ہو جائے, آئی ایم ایف آپ کے ساتھ اتنی سخت شرائط رکھے کہ جس پہ پاکستانی شہری بالکل وہ سانس بھی نہ لے سکے, بٹ اسٹل یو وانٹ ٹو ریمین ان دا گورنمنٹ. اٹس ناٹ دا میٹر کہ کون سی پارٹی گورنمنٹ پہ ہے, میٹر از پاکستان. کہ اگر آپ ملک کو اسٹیبلٹی نہیں دے سکتے تو اس حکومت کا کیا فائدہ ہے کہ جہاں پر امن و امان بھی نہیں دے سکتی, وہ اسٹیبلٹی بھی نہیں دے سکتی. حکومت کی نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پرانے زخم نہیں اکھاڑنا چاہتا, لیکن آپ لوگوں نے جو کیا کرایا. زخم کی بات نہیں ہے جیسمین, اگر ہم نے 5 سال حکومت کی یا 4 سال حکومت کی, دیٹس another point. اگر ان کو لگتا کہ وی آر فیلنگ ٹو ڈیلیور تو ہم نے ان کو کبھی روکا تو نہیں تھا ٹو کم آن دا اسٹریٹ. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی پبلک کو بہتر کیٹر کرنا ہے. بات یہ تو نہیں ہے کہ کون حکومت پہ بیٹھا ہے, وہ ابھی یہ کسی کی ذاتی جاگیر تو ہے نہیں نا. بات تو یہ ہے کہ یہاں پر پالیٹکس پاکستان میں ٹرن لے گی کہ یا ہم اس کو ذاتی جاگیر بنائیں گے اور ہم اس کو تب تک چلائیں گے کہ جی ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے. یہ آ جاتے جیسمین, دے شوڈ ہیو کم. اگر ان کو لگتا کہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کہیں ایک کولیشن گورنمنٹ تھی اور وہ کہیں اٹ از فیلنگ, تو وائی ڈیڈ دے ناٹ کم آن دا اسٹریٹ؟ ہم نے کو روکا کر نہیں تھا, یہ آ جاتے. 5 سال بھی تھا, ہم نے مطلب کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ان کو ضرورت نہیں لگی. لیکن پیپل پارٹی, 1 منٹ بھائی, پیپل پارٹی مہنگائی کے خلاف آئے گی اسٹریٹ پر, اس لیے کہ آج پاکستان کے لوگ مر رہے ہیں. تو ہم کیا کریں, تماشا دیکھیں؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ صرف پارلیمنٹ میں بیٹھے اور اپوزیشن میں بیٹھے؟
کیا ایک پولیٹیشین سے عوام کیا توقع کرتی ہے کہ وہ کیا اسٹیبلٹی اگر ایک حکومت آپ یہ دیکھیں جس طرح کا ماحول بن رہا ہے. آپ کی اجازت سے ایک سوال میں ذکر کیا ذریعہ اجناس کا کہ جی نئی فصل آ رہی ہوتی ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ان سے یہ پوچھیں کہ پاکستان ایک ایگرو بیسڈ اکانومی ہے اور ان کے وفاقی حکومت نے جو ظلم کیا ہوا ہے, سیلز ٹیکس لگا دیا کھاد بیج اور جو ہے ذریعہ اجناس کے مداخل انپوٹس کے اوپر, تو پھر عوام کو کھانے پینے کی چیزیں تو مہنگی ملنی ہے. آپ وفاقی حکومت اگر بجلی کا ریٹ بڑھائے گی تو عوام کو جو ہے اس کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. پیٹرول کی پرائسز اگر آپ بڑھائیں گے تو عوام پہ بوجھ آئے گا. آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کریں گے, امیروں کو جو ہے مراد دیں گے, غریبوں کا خون نچوڑتے رہیں گے تو مہنگائی تو کسی طور پہ کم نہیں ہوگی. خالی دینے سے یا بڑکے مار دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا. عمر صاحب بات یہ ہے کہیں ہم نے آپ کو یہ کہا ہے ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نئے لوگوں ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کے آئیں گے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی پرفارمنس دی آپ کو ایک کوارٹر کی, پہلے سے بہت بہتر پرفارمنس آئی ہے ہماری. اور یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے احتجاج, ہم نے بڑی عقل مندی کی, ہم نے اس ملک کو کہا کہ اس کو جمہوری راہوں پہ ڈالو, اس طرح سٹریٹس میں آ کے جلسے جلوس کر کے جمہوری روایات کو مت توڑو, اس لیے ہم نے کہا. اور ہم انتظار کیا یہ جمہوری روایات ہے, احتجاج عوام کا حق ہے, سیاسی جماعتوں کا حق ہے, پورا بند طریقے سے ہم نے کیا. ہم نون لیگ کی طرف 5 سال ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے کہ آصف علی زرداری پوری قوم کو جو ہے تباہی کے دھانے پہ لے جائے اور میاں صاحب بیٹھ کے صرف بیان دیں کہ نہیں جی میں جمہوریت کو پٹی سے اترنے نہیں دوں گا. ایسی جمہوریت کا عوام نے اچار ڈالا ہے کہ جس سے عوام کو دن بدن جو ہے خودکشیاں کرنے پہ لوگ مجبور ہو جائیں. طاہر صاحب جی نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ مہربانی کر میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ہم بھی جمہوری روایات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ہم ڈیلیور کر کے دیں گے آپ کو. آپ بہت جلدی میں ہیں, آپ لوگوں کو نہیں ملی, اگر گورنمنٹ نہیں مل سکتی لیکن ہم آپ کے پاس بھی وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تھے پہلے. ہم کسی طور پہ بھی عوام کو دھوکہ عوام کو انشاءاللہ نہیں دیں گے. آپ کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ لوگ آگے باہر, آپ کے ساتھ وہی لوگ آئے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں. ہمارے ووٹر انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور قائم دائم ہیں اور انشاءاللہ 5 سال حکومت چلے گی اور 5 سال کے بعد ہم آپ کو رزلٹ دیں گے, پھر ہم دیکھیں گے چل کیا بنے گا. 97 میں جس طرح آپ کو 2/3 ملی تھی اور 11 مئی کو جو 2/3 ملی ہے, آپ کے اپنے وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ 60% ووٹ جو ہیں وہ ویریفائیبل ہی نہیں ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میری بات اس پہ بھی آ جائیں, آپ کے سارے مینڈیٹ کی یار میری بات تو سنیں ابھی اس پہ بھی آ جائیں کہ یس آپ مجھے بتائیں کہ عام آدمی جو انگوٹھا لگاتا ہے کیا وہ انگوٹھا ٹھیک لگاتا ہے؟ نو, ہی ڈزنٹ نو. غلط ہو گئے. میں اس چیز پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر سکتا ہوں. نہیں, آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں بیڈمنٹن ہوتے ہیں, اگلے پکڑ کے آپ کے انگوٹھا دائیں بائیں موڑ کے لگواتے ہیں. یار صاحب جو بیٹھا ہوا مجھے یہ بتا دیں آپ کی پارٹی میں ضرور یہ کرتے ہوں گے, پکڑ کے خود اپنی مرضی سے ووٹ لگاتے ہوں گے. نہیں, اور جب الیکشن کمیشن نے جب میگنیٹک انک کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جس کے اس کے تھرو ویریفائی ہوگا تو ویریفیکیشن آپ لوگ اگر جمہوریت میں ہم 4 نہیں, ہم تو 272 سیٹوں کا ویریفیکیشن کرائیں گے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو. ہم ایک سیٹ میں 4 سیٹوں کی بات نہیں, ہم تو ساری سیٹوں کی بات کر رہے ہیں. ہم ایسا کریں گے, ہم ایسا کرنے والے تھے, ہم ایسا کر پائیں گے. آپ بولیں آپ تو گورنمنٹ میں ہے نا, آپ تو اب کی بات کریں نا. نہیں تو ہم کر رہے ہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جو امپرومنٹ آپ کی اکانومی ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں. کوئٹہ میں کتنا اسلحہ پکڑا گیا ہے؟ کہاں اسلحہ پکڑا گیا؟ کوئٹہ میں کتنا برودر اسلحہ پکڑا گیا ہے؟ لاہور میں کتنے وہ جو کمپیوٹرائز سسٹم کے استعمال کر لوگ پکڑے گئے؟ بہت ساری جگہوں پہ یہ لوگ پکڑے گئے ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسی اور آپ کی گورنمنٹ کام کرے, دہشت گردی کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. اسلحہ پکڑنے کی مطلب یہ بات یہ پالیسی, یہ بچگانہ باتیں نہیں ہیں. ہم پالیسی کیا ہے ویسے طاہر صاحب یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, پالیسی تو ہماری واضح نہیں ہے نا ابھی. کیا آپ مذاکرات آپ کے کدھر گئے؟ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں مذاکرات شروع آپ مجھے یہ بتائیں 5 سال آپ بیٹھے رہی آپ نے کیوں نہیں پالیسی بنا کے جاتے نا؟ پالیسی تو بہت کلیئر تھی. کیا پالیسی تھی آپ کی؟ پالیسی تو بہت کلیئر تھی. آپ نے ہماری پالیسی کو آبجیکٹ کیا. ہم نے کوئی آبجیکٹ نہیں کیا. سیاسی پارٹیاں آپ کے ساتھ اے پی سی پہ بیٹھی, آپ نے کہا وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے فریش پالیسی, اور اسی پہ کام ہو رہا ہے. ایک نیا سسٹم شروع کر رہے ہیں. آپ کی پالیسی ہے کیا؟ آپ کے مذاکرات کدھر گئے؟ مذاکرات ہمارے دیکھیں, آپ کہہ رہی مذاکرات, آپ کو پتا مذاکرات شروع ہو رہے تھے, آپ مانے نہ مانے تو وہ آپ کا جو مین کانٹیکٹ تھا he has been killed. اسی طرح آپ کے دوسرا جو بندہ بڑا کام کا آدمی تھا ہمارا he has been killed.
اب یہ اسی لیے کچھ چیزیں شاید آپ کے سامنے، اور میں کہوں گا ایز اے آرمی آفیسر آلسو کہ خدارہ ہر چیز کو اوپن مت پھینکیں، یہ معاملات بڑے سینسیٹیو ہیں، ان کو میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ چھپا کے ان پہ عمل کر کے جب ہر چیز سالڈ سامنے آ جائے تو اس کے بعد کسی کو بتائیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا، ورنہ پھر ہی آپ کا یہی ہوگا۔ بالکل ایگری کرتی ہوں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے تعلق نہیں رکھتے، اگر آپ تعلق رکھتے تو آج آپ یہ نہ کہتے۔ بلوچستان پختونخوا بھی میرا ہے، وہاں پر شہید ہوئے ہیں، تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ پالیسی ابھی آ جائے گی، لیکن آپ نے ووٹ لیا ہے اس پر، جب آپ نے عوام سے وعدہ کیا ہے تو کیا ابھی یہ روایت بن گئی ہے کہ عوام کو صرف خواب دکھاؤ ان سے ووٹ لو؟ وی بلیو ٹو ڈیلیور، ہم لوگوں جیسے آپ نے کہا بلوچستان کے پی کی سارے ہمارے ہیں، ہم نے کسی کو علیحدہ نہیں کرنا، آپ یہ بات مت کریں ہمارے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آئی ایگری ود یو آن دس پوائنٹ طاہر صاحب، میں آپ کے ساتھ کمپلیٹلی ایگری کرتی ہوں کہ ہم وفاق ہیں اینڈ وی شوڈ بہیو لائک وفاق، وی شوڈ ناٹ ڈسٹریبیوٹ آور سیلز ان پروونسز۔ سر مجھے وقت ختم ہو رہا ہے، پلیز ایک لاسٹ میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں، مجھے صرف ایک چھوٹا سا جواب یہ دے دیں، اگر آپ لوگ اتنے جمہوریت پسند ہیں تو آپ کے وزیر اعظم اسمبلی میں کیوں نہیں آتے کہ لوگوں کی کوئی خواہشات جو پوری ہوں، کوئی وزیر ان سے مل سکیں، کوئی اپوزیشن کے لوگ ان سے، وہ کہاں ہوتے ہیں ہر وقت؟ نہیں دیکھیں، بیرونی دوروں سے فرصت ملے، بیرونی دورے، یہی تو پھر آپ کہتے ہیں جی کام نہیں کر رہے ہیں، آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ دی اماؤنٹ آف ورک می نواز شریف اور شہباز شریف آر ڈوئنگ ایٹ دس اسٹیج، وہ دیکھیں نا، نہیں کیوں پیک اپ کر دیں؟ تو وہ اگر الگ ہی کام کر رہے ہیں انہوں نے سر تو پھر اس کو دیکھیں ہم تو سارا کچھ کر رہے ہیں نا، ممبرز کی اسمبلی ہے کہ اسمبلی، یہ بھی اسمبلی میں بیٹھے، یہ بھی اسمبلی میں بیٹھے، ہم بھی بیٹھیں فورم جہاں پہ یہ سارے پوائنٹ اٹھائیں اور وہاں پہ ڈسکس کریں۔ بالکل ٹھیک، عمر چیمہ صاحب، طاہر صاحب، اور سر نیکسٹ ٹائم بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم ناؤ، آسماء ارباب عالمگیر صاحبہ بہت بہت شکریہ ناظرین، رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک اینڈ ٹویٹر۔ اور میں جانے سے پہلے صرف یہ بتاتی جاؤں ناظرین، کل 24 تاریخ ہے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈے، تو کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا، کیونکہ مشرف کے ہاٹ ٹرائل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو اب تک پس پردہ تھی وہ سامنے آنے والی ہیں کل۔